اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب. وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. وعجل فرجهم. We are towards the last few days of the month of Ramadan, and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He gives us another chance next year to be in this month and not only just fast and pray, but also become better human beings and become stronger in our iman and in our practices, in our piety, taqwa. Because one of the aims of the month of Ramadan is to become muttaqi. Now, this ayah number 183 of Surah Baqarah that I chose, it says, O you who believe, fasting has been prescribed for you like it was prescribed for the people before you, so that you may become God conscious. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, so that you may become God conscious. And we gave you an example even of Bohlul Adana yesterday in detail, that he was, because of taqwa, because of his God consciousness, God fearingness, he obeyed the Ahlul Bayt alayhimus salam and stayed with the Ahlul Bayt alayhimus salam even when he was in his difficult times, even when he was in his tough times. And that's what piety is. Today the example that I want to give you is of, and there are many, many different demands coming, but today Mukhtar, Hazrat Mukhtar ibn Abi Ubaid Thaqafi, who was also again a great follower of Ahlul Bayt alayhimus salam. Even though amongst the early historians he was disputed because it wasn't clear from the Imam alayhi salatu wasalam, from Imam Zainul Abidin alayhi salatu wasalam. If the Imam alayhi salam supports him or not, because they were both kind of traditions from the Imam alayhi salam. We have both category of traditions about Mukhtar from the Aimma alayhimus salam. One group of tradition praises him and the other group of tradition does not praise him. And this contradiction is not because the Imam alayhi salam wasn't clear, but because one set of traditions is based on taqiyya, or in the time when the Imam alayhi salam could not openly support Hazrat Mukhtar. For example, if you pay attention to this, Marwan sends a group of people to Imam Sajjad alayhi salam and says, ask him if he supports Mukhtar. Do you endorse Mukhtar's actions? The Imam says, no. Then why don't you stop him? The Imam says, no, I will not stop him because he will not listen to me. So there are some Shias sitting there and they say, Maula, do you not endorse Mukhtar? He said, no. Now that when Marwan's people left,
He said, no, I endorse him. Then why did you say no? He said, because if I show my support for Mukhtar in Medina, then all Shias of Medina will be under suppression, and Marwan would kill all the Shias living in Medina. To protect the lives of the Shias in Medina, I had to disown Mukhtar. We have to understand that the Imam's responsibility is not himself, but all of his Shias. Especially even today, Shias are in so much difficult time. In early times, all rulers were enemies of Ahlul Bayt and enemies of the Shia. This has to be clear. پتہ نہیں مجھے معلوم کہ سب لوگوں کی توجہ ہے میرے ساتھ اس مسئلے پہ. یہ بہت اہم ہے کہ ہمیں واضح ہو, ہمارے لیے آشکار ہو کہ ائمہ علیہم السلام نے جب بعض اوقات احادیث کہی ہیں تو کون سا دستہ احادیث کا تقیہ پہ محمول ہے. مثال کے طور پہ چھٹے امام کے سامنے آ کے سوال کرتے ہیں, میں جلدی سے پیش کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. آگے سوال کرتے ہیں شیخین سے متعلق کیا نظریہ. میں نے مذمت نہیں کی تو لوگ اٹھے, وہ چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ منصور دوانقی کے ماننے والے تھے, جو حکمران تھا, ظالم تھا. پوچھا امام کے شاگردوں نے کہ آپ کا یہی نظریہ ہے؟ امام نے کہا نہیں, یہ منصور دوانقی کا. لیکن البتہ اس میں امام نے الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں جس سے امام دو طرفہ الفاظ دونوں طرف سے جا سکتے ہیں. جیسے کہا امامین نے, تو کہا کہ آپ نے امام کیوں کہا؟ امام نے کہا قرآن کے اندر آیا امام حق ہے, امام عادل ہے اور امام باطل ہے. تو میں نے مراد امام حق نہیں لی ہے, امام باطل مراد لی ہے, اگر یہ بات واضح ہو رہی ہو. تو پوچھا کہ آپ نے کہا عادلین, امام نے کہا ایک عدل سے عادل ہے اور ایک عدل سے عادل ہے. عدل یعنی جسٹس, عدل یعنی ظلم, عدالت کو بدلنے والا. علیہم الرحمہ آپ نے کیوں کہا؟ امام نے کہا رحمت اللہ علیہما نہیں کہا کہ اللہ ان پہ رحمت نازل کرے, علیہم الرحمہ اللہ اپنی رحمت کو ان سے دور کرے. اگر بات واضح ہو رہی ہو سب لوگوں کے لیے. اب یہ یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ دوہرے معنی نکلتے ہوں وہ الفاظ استعمال کرنا, توریہ کہا جاتا ہے, تقیہ کہا جاتا ہے. بات واضح اگر ہو رہی ہو, مجھے نہیں معلوم کس حد تک لوگوں کی توجہ ہے میرے ساتھ. جو الفاظ جن کے دو دو معانی نکلتے ہوں, امام نے ویسے الفاظ استعمال کیے تاکہ نہ شیعوں پہ کوئی بات بنے کہ یہ لوگ اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں, عقیدہ رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر حکمران ان کی مخالفت کریں, اور نہ ہی تائید ہو. I'll complete a few words in English and then inshallah I'll transfer to Urdu. Now Mukhtar's time was the most difficult time because after Karbala the Ahlul Bayt alayhim as-salam could not take a stand against the government very openly, but they could not keep quiet either. Because of Karbala many revolutions started, many risings, qiyam, many people rose against the governments and they supported the Ahlul Bayt alayhim as-salam. Not all of those were supported by the Ahlul Bayt alayhim as-salam. We need to understand that not all of those were supported by the Imams. One thing the Shias have a difference with the others is that we have to see the leader, the person who leads the entire movement. ہمارے نزدیک اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے نزدیک ایک موومنٹ کو چلانے والا, ایک حرکت کو, نہضت کو, ایک تحریک کو چلانے والا کون ہے, یہ سب سے زیادہ اہم ہے. گروہ وہی ہے, the group is the same, but if the leader is Fir'aun then we do not accept them, but if the same group is led by Musa alayhi salam then we accept them. اگر یہ بات واضح ہو جائے, وہی گروہ ہے, وہی مسلمان ہیں, لیکن اگر ان کا لیڈر کوئی اور ہوگا تو ہمیں قابل قبول نہیں ہے, لیکن اگر وہی امیر المؤمنین کے ماتحت لڑیں گے تو ہمیں قبول ہے. آج اگر even today the Ahlul Bayt alayhim as-salam's followers, who do they believe in? یہ بات بہت واضح ہونا ضروری ہے. Who do they follow? The leader is extremely important. The same Shias, if they are in Iraq following Saddam, then we do not accept. And if again a Shia comes and leads, the same people are acceptable because of the person who leads. It is important. The same Shias will be acceptable. So who leads? Does he have an approval and authority from the Imam Masoom alayhi salam, or he does not have the approval and authorization from the Imam alayhi salam? The whole debate about Hazrat Mukhtar is that did he have any approval from Imam Zainul Abidin alayhi salam, or did he not have an approval? If he did not have an approval, then he is not acceptable. And if the Imam approved him, authorized him, then he is acceptable. Is that debate clear? Now very quickly from Marhum Ayatollah Lazma Sayyid Abul Qasim Al-Khoyi, I'll give you 3 points based on which we accept Hazrat Mukhtar. And these are mainly written by Allama Hilli, who gave proofs on
Mukhtar being the supporter of Ahlul Bayt alayhimus salam, and Sayyid Abul Qasim al-Khoyi has written in his book Mu'jam Rijal al-Hadith, he proves that Hazrat Mukhtar is acceptable. Why? Very quickly I want to touch upon this. اب پورا ایک ابتدائی علماء کے اندر اختلاف تھا کہ امام نے تائید کی ہے حضرت امام زین علیہ السلام نے یا نہیں تائید کی حضرت مختار کی, اور 3 دلیلوں پہ ہم حضرت مختار کو تسلیم کرتے ہیں, اور وہ آیت اللہ خوئی نے جو دلیلیں دی ہیں وہ میں پیش کر رہا ہوں. اب اس پہ غور سے سنیے گا, کنفیوژن کوئی لے کے نہ جائے خدا رہا. آپ لوگوں نے موضوع ایسا دیا کہ جو خود بہرحال کئی مجالس کا موضوع ہے, کسی کو کنفیوژن ہو تو میں آج اجازت دوں گا کہ ممبر پہ سوال کر سکتے ہیں حضرت مختار کے حوالے سے. کوئی بھی کنفیوژن ہو تو سوال کر لیجیے گا, کنفیوژن کے ساتھ مت جائیے گا, کوئی بھی ذہن میں شک کے ساتھ نہ جائے. پہلی دلیل, امام معصوم علیہ السلام کبھی بھی کسی کو کسی حرام کام پہ حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے. An infallible imam would never encourage a person on something haram. If a person is doing something haram and the imam disapproves but cannot speak, he will keep quiet, but he will never ever encourage a person on something haram. When Hazrat Mukhtar was taking revenge from the killers of Imam Hussain alayhi salam, he sent some of the heads to Imam Sajjad alayhi salam. And one of the heads when he sent was of Umar Sa'ad on the 9th of Rabiul Awwal. With many other people, he sent the heads of these killers. And they say the first time ever after Karbala, Imam Sajjad alayhi salam smiled. He smiled and he also said something. He said, tell Mukhtar that Sayyid Sajjad, Imam Sajjad alayhi salam has asked him, when will he send me the head of Hormala? This is an encouragement. The Imam can never encourage on something haram. This encouragement proves that the Imam approved of Mukhtar. اگر بات واضح ہو رہی ہو, حرام کام پہ حوصلہ افزائی کرنا امام معصوم کے لیے جائز نہیں ہے. اب امام سجاد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں جب عمر سعد کا سر آتا ہے کہ مختار سے پوچھو حرملہ کا سر کب بھیجے گا؟ اگر جائز نہ ہوتا ان سروں کا بھیجنا تو امام سجاد کبھی نہ کہتے اور سروں کو بھیج اور قاتلوں کو قتل کر. یہ امام کا کہنا کہ اور سر بھیجو اس بات کی علامت ہے کہ امام ان کے کام کو جائز ہی نہیں سمجھتے بلکہ مستحب سمجھتے ہیں, عبادت سمجھتے ہیں. تب امام نے کہا کہ مجھے اور سر بھیجو, مجھے حرملہ کا سر دیکھنا ہے, مجھے حرملہ کا سر دیکھنا ہے. عمر سعد کا سر آیا, خوشی ہے, لیکن حرملہ کا سر کب آئے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ امام سجاد علیہ السلام خوش ہیں, راضی ہیں. یہ پہلی دلیل ہے. سن رہے ہیں سب لوگ؟ سب کی توجہ تو ہے میرے ساتھ؟ جن لوگوں نے مطالبہ کیا وہ خاص طور سے سنیں گے. دوسری دلیل کہ زندگی کے اندر انسان کسی سے متعلق تقیتاً کہہ سکتا ہے کہ ہاں وہ اچھا آدمی ہے, لیکن اگر کسی کا انتقال ہو چکا ہو, شہادت ہو چکی ہو, تو مرنے کے بعد انسان کبھی بھی تقیتاً تعریف نہیں کرتا. خصوصاً دعائیہ جملے کہنا امام سجاد کا, رحم اللہ مختارہ, پروردگارہ مختار پہ رحمت نازل فرما. امام سجاد کا حضرت مختار کے لیے دعا کرنا ان کی شہادت کے بعد, عزیزان گرامی قرآن میں اللہ نے جناب ابراہیم کو منع کیا ہے کہ کبھی بھی کسی کافر کے لیے دعا نہ کیجئے گا. جناب ابراہیم کا اپنے والدین کی مغفرت کی دعا مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ آزر چچا تھا, باپ نہیں تھا. کیونکہ جناب ابراہیم کبھی بھی حکم پروردگار کی نافرمانی نہیں کریں. کہ ہمارا جو اہل سنت سے اختلاف ہے کہ آزر چچا تھا, باپ نہیں تھا. اباتے چچا کو بھی کہا جا سکتا ہے, باپ کو بھی کہا جا سکتا ہے. امام سجاد علیہ السلام کا حضرت مختار کے اوپر رحمت کی دعا مانگنا کہ پروردگارہ مختار پہ رحمت نازل فرما. اس نے بنی ہاشم کی جو بیوہ خواتین تھیں ان کو دوبارہ موقع دیا کہ وہ خوشی منائیں. بنی ہاشم کے گھروں میں دوبارہ خوشی کا تہوار منایا گیا. جب جناب مختار نے سر بھیجے دوبارہ, جب جناب مختار نے ان کے لیے ہدایہ بھیجے تو خوش ہوئے سب. امام فرماتے ہیں پروردگارہ رحم اللہ مختارہ, رحمت نازل فرما. امام کا حضرت مختار کی شہادت کے بعد دعا مانگنا یہ امام کی رضایت کی علامت ہے. امام کا راضی ہونا کسی کو رضی اللہ عنہ بناتا, امام کا غضبناک ہونا کسی کو مغضوب علیہم بناتا. اگر یہ بات واضح ہو رہی, دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون رضی اللہ عنہ ہے کون مغضوب علیہم ہے, تو امام معصوم علیہ السلام کو دیکھ لیں, وہیں سے معلوم ہو جائے گا. تو امام علیہ السلام نے رضایت کا اظہار کیا. دوسری دلیل ہے, دلیلیں جتنی بھی کہیں گے. تیسری دلیل جو بہت اہم دلیل ہے, مرحوم عبد الخوئی نے لکھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب مختار نے امام علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ بھیجا. کہا کہ مولا یہ پیسے ہیں
اور یہ خمس کے پیسے ہیں، میں آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں. ہمارے ائمہ علیہ السلام اگر غصبی پیسہ ہوتا تھا، ناجائز پیسہ ہوتا تھا، فوراً واپس کر دیا کرتے تھے. کہ یہ پیسہ ہمیں قبول نہیں ہے، یہ واپس لے جاؤ. کہ مولا یہ آپ کو کسی ماننے والے نے بھیجا ہے، وہ شیعہ. امام نے کہا نہیں، اس نے ہمارے دوسرے شیعہ کا مال غصب کر کے پیسے بھیجے ہیں، ہمیں قبول نہیں ہے. لیکن جب جناب مختار نے امام معصوم کی بارگاہ میں خمس بھیجا تو امام سجاد علیہ السلام نے انہی پیسوں سے، پانچویں امام فرماتے ہیں میرے بابا نے انہی خمس کے پیسوں سے جو جناب مختار نے بھجوائے تھے، بنی ہاشم کے غریب سادات کو مکان بنوا کے دیے. کہا غصبی جگہ پہ نماز قبول نہیں ہوتی، تو میرے بابا اس پیسے کو جائز سمجھتے تھے نا، تبھی مکان بنوا کے دیے. اگر بات واضح ہو رہی ہو تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ ان پیسوں سے امام نے ان سادات کو مکان بنوا کے دیے کہ بھئی تمہارے مکان جن جن کے گرا دیے گئے ہیں، بنی امیہ نے مکان اہل بیت علیہ السلام کے گروا دیے تھے، تو ان کے دوبارہ مکان کی تعمیر کروانا. اب دلیلیں بہت زیادہ ہیں، وقت نہیں، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ مختصر رکھوں گا اس کو، کہ جتنی بھی دلیلیں کہیں گے پیش کرتا چلا جاؤں گا. جناب مختار، اب یہ پوری بحث کہ وہ حضرت محمد حنفیہ کی معاذ اللہ یعنی ان کی امامت کے قائل تھے اور ان کو امام مانتے تھے، ایسا نہیں ہے. کہ ثانیہ قبیلہ تھا، ایک گروہ تھا جو ختم ہو گیا. حضرت محمد حنفیہ رابطہ تھے، واسطہ تھے ان کے درمیان میں اور امام معصوم علیہ السلام کے درمیان میں. نمبر ایک. نمبر دو، خود حضرت محمد حنفیہ سے متعلق ہمارے علماء میں کوئی شک نہیں ہے. کسی آج تک شیعہ عالم دین نے نہیں لکھا کہ حضرت محمد حنفیہ نے امامت کا دعویٰ کیا، کسی نے نہیں لکھا. یہ دوسروں کا دعویٰ کہ انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا. بلکہ جب امام سجاد علیہ السلام نے، لوگوں نے کہا نا کہ یہ امام ہیں، کیونکہ اب تک بھائی چل رہے تھے، امام حسن کے بعد امام حسین بھائی، اور ان کے بعد امام حضرت محمد حنفیہ کو امام ہونا چاہیے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام جب کربلا جا رہے تھے تو ان کو اپنا وسیع قرار دے کے گئے تھے مدینے میں. تو امام سجاد نے فوراً حضرت محمد حنفیہ اپنے چچا سے کہا چچا جان کیا آپ امامت کا دعویٰ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے کہا نہیں. کہا کہ پھر آپ لوگوں کو اعلان کیجئے کہ آپ جو کہیں گے میں ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں. کہ چچا جان میرے ساتھ مکے چلیں، جس کی حجر اسود گواہی دے گا وہی امام ہوگا. اگر کوئی اپنی امامت کا قائل ہوتا تو وہ کہتا جب میں اپنا ہی امامت کا قائل ہوں آپ کی دلیل کو کیوں مانوں گا، جیسا بھتیجے آپ حکم دیں گے میں وہی کرنے کے لیے تیار ہوں. تو عزیزان گرامی، حضرت محمد حنفیہ کا ہمارے آج تک کسی عالم دین نے نہیں لکھا کہ انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا. اور جب آئے تو حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فوراً کہا چچا جان آپ جائیے اور جا کے زیارت کریں، زیارت کرنے کے بعد کہیں کہ میری گواہی دو. اور پھر اس کے بعد اترے، کہا کہ بھتیجے اب آپ کی باری، آپ تشریف لائیے. تو امام نے جیسے ہی حجر اسود کی زیارت کی تو حجر اسود سے آواز آئی کہ یہ حجت خدا ہیں، یہ منصوص من اللہ ہیں، ھذا الذی یعرف بطول. اب تفصیلات میں نہیں جا سکتا کہ پورا مکہ گواہی دیتا ہے کہ یہ حجت خدا ہے. عزیزان گرامی، جس کے لیے ہر زمین کا ذرہ ذرہ گواہی دے وہی حجت خدا ہوا کرتا. جس کے قدموں کا بوسہ ہر زمین کا پتھر دے اور گواہی دے، تو ہمیں کبھی بھی امامت کے اوپر کبھی شک نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے ہمارے امام ایسے ہیں جن کے لیے کائنات کی ہر شے گواہی دے گی. وقت نہیں تفصیل میں جا سکوں. اب عزیزان گرامی، جناب مختار کا قیام سے متعلق مجھے تھوڑا سا جنگ کو پیش کرنا ہے. اگر تھوڑا سا اس میں توجہ کریں گے، میں تھوڑا سا جنگ کو پیش کرنا چاہتا ہوں جناب مختار سے متعلق. دلیلیں بہت زیادہ ہیں اور ماہیت قیام مختار کے اوپر 700 صفحے پہ پوری ایک کتاب لکھی ہے مرحوم شیخ اردگانی نے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے ایک نہیں متعدد دلیلوں سے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے حضرت مختار کے اوپر دعائیں بھی بھیجیں، رحمتیں بھیجیں، اور حضرت مسلم ابن عقیل کی بارگاہ میں دفن ہونے کی اجازت دینا اس بات کی دلیل ہے. حضرت مسلم کی بارگاہ میں اجازت دینا امام معصوم علیہ السلام کا کہ ان کو یہاں پہ دفنا دیا جائے، اس بات کی علامت ہے کہ حضرت مختار امام کے ماننے والے بھی تھے اور امام کے لیے قابل قبول بھی تھے. روایت کے الفاظ ہیں جب جناب مختار نے تیاری کی. اب میں اس کو پیش کروں گا اپنے انداز سے تھوڑا سا، اور سب اس کو سنیں گے. میں نے کیونکہ آج شب جمعہ ہے، مصائب میں پہ وعدہ کیا ہے. حسین بھائی نے اور بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ جناب رباب سے متعلق مصائب کو بہت سے لوگوں نے درخواست کی. مختلف مصائب کی، مختلف فضائل کی مسلسل جو ہیں وہ فرمائشات آ رہی ہیں. میں سارے نہیں پیش کر پاؤں گا، جتنے پیش کر سکتا ہوں چند دنوں کے اندر. حضرت رباب کے مصائب جو ہیں خاصہ ہے، اور میں شب جمعہ کے اندر انشاءاللہ، آج آخری شب جمعہ ہے اس ماہ رمضان کی، میں تفصیل سے جناب رباب کے مصائب کو پیش کرنا چاہتا ہوں. تو سب انشاءاللہ اس کو غور سے سنیں گے. بہت سی بیویوں کے مصائب کو اس تفصیل سے پیش نہیں کیا جاتا جس طرح سے پیش کرنا چاہیے، بلکہ بہت سی اور ہستیوں کے، اہل بیت علیہ السلام کے افراد کے ہستیوں کے مصائب نہیں آتے ہیں ہمارے یہاں ممبروں سے. میں انشاءاللہ پیش کروں گا آج، تو ذرا اس کو غور سے سنیے گا. تھوڑی سی جنگ کے اوپر اگر توجہ سے سن لیں گے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنے انداز سے پیش کروں، لیکن
میں نے کہا تھا کہ ماہ رمضان میں زور لگانا آسان نہیں ہوتا، روزے کے بعد پھر ہم جب افطار کر لیتے ہیں تو پھر جنگ پیش کرنا آسان نہیں ہوتا، اس میں پورا خون جگر لگتا ہے، زور لگا کے میں بغیر افطار کے ہی اس کو پیش کر سکتا ہوں، کیونکہ تھوڑا سا بھی افطار کریں تو اس کے بعد جنگ پڑھنا آسان نہیں ہوتا، اور میں پھر ویسے بھی اپنے انداز سے جنگ پڑھتا ہوں، جنگ میں پھر مجھے محسوس یہی ہوتا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں پورا زور لگا کے پیش کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا سنیں گے، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا صرف جناب مختار کی جنگ کو۔ سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ وعجل فرج۔ حضرت مختار نے ایک مرتبہ لشکر تیار کرنا شروع کیا، اور جب آئے تو جناب مختار کو خود جناب امیر علیہ السلام کے جو خاص اصحاب تھے، خصوصاً حضرت میثم تمار نے اور دوسری بڑی بڑی ہستیوں نے خود زندان میں، جب یہ بہت سے لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر یہ کوفہ میں موجود تھے تو کربلا میں کیوں نہیں آئے؟ کوفہ میں موجود جناب میثم تمار تھے، جناب میثم تمار پہ تو آج تک کسی نے اشکال نہیں کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، جناب کمیل ابن زیاد پہ تو آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا، یہ سب کربلا کے بعد شہید ہوئے ہیں۔ 6000 ایسے شیعہ جو کوفہ میں رہتے تھے، جو واقعاً شیعہ تھے، اہل بیت کے ماننے والے تھے، کوفی نہیں تھے بلکہ شیعہ تھے، ان سب سے متعلق ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے ان سب کو گرفتار کر لیا تھا، وہ جانتا تھا کون کون کربلا سید الشہداء کی نصرت کے لیے جائے گا، شہادت کے لیے جائے گا، ان سب کو گرفتار کیا۔ 6000 افراد، انہی میں جناب مختار بھی تھے، جناب میثم تمار بھی تھے، جناب کمیل ابن زیاد نخعی بھی تھے، اور بڑی بڑی ہستیاں جو سب اس وقت زندان میں تھے۔ وہاں پہ جناب مختار کی ملاقات جناب میثم تمار سے ہوئی۔ ایک یہاں پہ واقعہ جلدی سے پیش کر دوں تاکہ بات کو آگے بڑھاؤں۔ کوفہ شہر ہے، کوفے والے بیٹھے ہیں، اور تمام افراد کے سامنے اچانک 2 گھوڑے آتے ہیں، دونوں کی گردنیں آپس میں ملتی ہیں، اور 2 سوار ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد کچھ جملے کہتے ہیں۔ پہلا سوار کہتا ہے کہ میں ایک ایسے آدمی کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں جس کا رنگ سرخ ہے، جس کے چہرے پہ نور ہے، جس کی پیشانی کے بال اڑے ہوئے ہیں، اور اس کو صرف اس لیے میدان کربلا کے اندر شہید کیا جائے گا کیونکہ وہ نواسہ رسول کا ساتھ دے گا۔ یہ جن کی طرف دیکھ رہے تھے یہ کون تھے؟ جناب حبیب بن مظاہر تھے، بولنے والے میثم تمار تھے، نہیں بات کو پہنچانے پایا، بولنے والے میثم تمار تھے۔ ہمارے بہت سے لوگ کہہ جاتے ہیں امام کے پاس علم غیب ہوتا نہیں ہوتا، یہ ماننے والے ایسے ہیں، یہ امام کے ماننے والے ایسے ہیں جو بتانے۔ جناب میثم تمار نے کہا، بات پہنچ گئی اگر، جناب میثم تمار نے جناب حبیب سے کہا میں ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں جو سرخ ہے، جس کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، اور اس کو صرف اس لیے میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا وہ نواسہ رسول کا ساتھ دے گا۔ جناب حبیب بہت خوش ہوئے، مسکرا کے کہا اور میں ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں جو مسجد کوفہ کے باہر کھجور بیچتا ہے، خربوزے بیچتا ہے، اور اس کو صرف دار پہ اس لیے چڑھایا جائے گا کیونکہ وہ علی کی ولایت کو رکھتا، وہ علی کی ولایت کا ماننے والا، اس لیے اس کو دار پہ چڑھا دیا جائے گا۔ اب یہ سارے کے سارے بیٹھے تھے، یہ دونوں چلے گئے، سب کہنے لگے جیسے یہ 2 اللہ کے پاس سے ہو کے آئے ہوئے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے آئندہ کے متعلق۔ میں نے مختصر کر کے سنایا، انہوں نے بہت تفصیل دی تھی۔ اب کوفے والے سب کے سب ان کے خلاف باتیں کرنے لگے، اتنے میں جناب رشید حجری آئے، کہا کیا بات ہے تم لوگ کس کے متعلق باتیں کر رہے ہو؟ کہا ابھی حبیب آئے تھے، وہ اس طرح سے کہہ رہے تھے، میثم تمار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ ان کی باتوں کو نہیں مانتے۔ کہ خبردار ان دونوں کی غیبت نہ کرنا، دونوں سے متعلق میں نے علی کو دیکھا۔ جناب رشید حجری نے کہا میں نے خود امیر المومنین علی بن ابی طالب کو دیکھا کہ دونوں سے محبت کرتے تھے، دونوں کو دعائیں دیا کرتے تھے، دونوں سے متعلق کہا کرتے تھے یہ ایمان سے دنیا پہ جائیں گے، یہ دونوں عادل ہیں، متقی ہیں، بہت برگزیدہ ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اتنے میں کہا کہ اچھا تو تم ان دونوں کے متعلق جانتے ہو؟ کہا ہاں دونوں کے متعلق جانتا ہوگا۔ کیا کیا کہا؟ کہ یہ کچھ کہا، کہا خدا رحمت نازل کرے میثم تمار پہ ایک بات بتانا پھر بھی بھول گئے۔ کہا کون سی بات؟ کہا کہ کوفے میں جو حبیب ابن مظاہر کو سر کو لے کے آئے گا اسے 100 درہم زیادہ دیے جائیں گے۔ کہا جیسے یہ تو ان دونوں سے زیادہ قابل ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ لوگوں نے دیکھا جیسا انہوں نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ جب پوچھا جناب میثم تمار سے آپ یہ سب کچھ کیسے بتاتے ہیں، کس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کہا مجھے خود مولا امیر المومنین نے بتایا کس کا کیسا حال ہوگا، تم جس کا پوچھنا چاہو میں صرف چہرے دیکھتا جاؤں گا، بتاتا جاؤں گا کون جنتی ہے، جن کے ماننے والے ایسے ہوں۔ میں نے جملہ کہا تھا جب آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کہ واقعاً مرحوم آیت اللہ بہجت سے سوال کیا گیا کہ واقعاً حضرت علی ایسے مقامات رکھتے تھے، بتا سکتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ ان کے نوکروں کے کام ہیں، یہ ان کے خادموں کے ایسے کام ہیں، مولا کا اس سے بہت بالا تر مقام ہے، امیر المومنین کا بہت بالا تر مقام ہے۔ عزیزان گرامی کبھی شبہہ نہ ذہن میں آنے دیں، کبھی شک نہ آنے دیں،
عظمت اہل بیت علیہ السلام سے متعلق. تو جناب مختار سے متعلق سن لیجئے کہ حضرت میثم تمار نے ان کو بتایا کہ امیر المؤمنین نے ہمیں بتایا تھا اور کہا تھا کہ ایک آخری زمانے کے آخری جب کربلا کے فوراً واقعے کے بعد اللہ ایک ثقیف قبیلے کو ایک ایسے فرد کو بھیجے گا جو بہت طاقتور بھی ہے اور اہل بیت کی ولا بھی رکھتا ہے, بہت شجاع ہے, بہت دلیر ہے اور خوش روح ہے, شجاع ہے, ولائے اہل بیت رکھنے والا ہے. جب وہ میدان میں اترے گا تو اہل بیت کے تمام مظالم کے بدلے لے گا, جو کچھ میرے بیٹے حسین پہ ظلم کیے گئے ہوں گے سب کے بدلے لینے والا ہوگا. کہا کہ اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے بھیجے گا تو کوفے کے جتنے ظالم ہیں پناہ مانگیں گے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ظالموں کے دنوں کو تنگ کر دے گا اور ایک مختار ہمارے سارے بدلے لے گا. یہاں پہ ایک اور جملہ اچانک ذہن میں آیا, پیش کرتا چلوں. عزیزان گرامی, آج آپ اتنے فضائل سنتے ہیں کہ جو اہل بیت پہ گریہ کرے, فرش عزا پہ بیٹھے, اس کا اتنا ثواب ہے, جو حسین پہ گریہ کرے اس کا اتنا ثواب ہے, اور جو خون حسین کا بدلہ لے, جو گریہ کرے اس کا اتنا ثواب ہے, اور جو بدلہ لے اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. جو سارے قاتلوں کو فنار کرے کہ قاتل سے پوچھتا جائے. اور ایک مرتبہ جناب مختار نے اپنے زرہ کو زیب تن کیا, آئیے ذرا اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. کوفے میں اعلان کر دیا گیا جو بدلہ لینا چاہتا ہے. جناب ابراہیم ابن مالک اشتر, جناب مالک اشتر کے بیٹے تیار ہوئے. کوفے کے جو تمام بڑے بڑے شیعہ تھے سب کو اعلان کر دیا گیا. کہا کہ مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی نے اعلان کر دیا ہے جو بھی خون حسین کا بدلہ لینا چاہتا ہے. اور نعرہ لگایا جو معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 12ویں امام علیہ السلام کا بھی یہی نعرہ ہوگا. پرچم پہ ایک ہی جملہ لکھا ہوگا. امام زمانہ علیہ السلام کے کیا لکھا ہوگا؟ یا لثارات الحسین, کہ یا لثارات الحسین, اے خون حسین کا بدلہ لینے والو. ثار کی جمع ثارات. اب میں جملے کی وضاحت کروں گا کیونکہ مجھے ویسا رسپانس نہیں ملا, اس کا مطلب مجھے تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی. ثار امام کی اگر آپ زیارت پڑھیں, اس وقت یہاں پہ سامنے نہیں ہے, تو زیارت وارثہ میں, زیارت عاشورہ میں, زیارات میں جملے جو آئے ہیں تو امام کو کہا گیا السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثارہ. آئمہ نے دو ہستیوں کو ثار اللہ کہا ہے, دو ہستیوں کو ثار اللہ کہا, ایک امام حسین کو اور دوسرا علی بن ابی طالب کو. کہا ثار اللہ. ثار کہتے ہیں پرانے زمانے میں عربوں میں جب ایک آدمی کو قتل کر دیا جاتا تھا تو جو اس کے خون کا بدلہ لینے آتا تھا اسے کہتے تھے یہ اس کا ثار ہے, سے الف رے ثار ہے, بدلہ لینے والا ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے. ثار کہتے تھے جو بدلہ لینے آتا تھا مقتول کا اسے ثار کہا جاتا تھا. یہ بدلہ لینے کے لیے آیا, یہ ثار ہے. امام صادق فرماتے ہیں امام حسین ثار اللہ ہیں, ثار اللہ ہیں, یعنی جن کے خون کے بدلہ لینے والا خود خدا ہے وہ ثار اللہ ہے. امام حسین وہ جن کے خون کا بدلہ خود خدا لے گا وہ ثار اللہ ہے. وابن ثارہ, اور بیٹا بھی اس کا ہے کہ جس کے خون کا بدلہ خود خدا لے گا. کہ کائنات میں سب سے مظلوم دو ہیں, ایک علی ہے دوسرے ان کا بیٹا حسین ہے, کہ دونوں کے خون کا بدلہ خود خدا لے گا. اب اگر جس کے خون کا بدلہ لینے والا خدا ہو, اس خدا کی نمائندگی میں اگر کوئی مختار قیام کرے تو خدا کی تائید تھی نا بھائی. رسول خدا کو اللہ نے کہا قرآن کے اندر وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے میرے حبیب یہ جو آپ کنکریاں مار رہے ہیں یہ آپ نہیں, یہ اللہ کنکریاں مار رہا ہے. رسول خدا کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل کہا. کوئی فعل اتنا متبرک, اتنا مخلصانہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے اپنی طرف نسبت دیتا ہے. اللہ نے کہا میرے حبیب ہم نے آپ کو گود لیا, تو جناب ابو طالب نے اس محبت سے پالا تھا کہ اللہ نے کہا ابو طالب یہ آپ نہیں میں پال رہا ہوں. اللہ نے کہا ابو طالب یہ آپ نہیں پال رہے, یہ میں پال رہا ہوں. کسی کی آغوش اتنی پاک ہو کہ اللہ اپنی طرف نسبت دے. جناب خدیجہ نے ساری دولت قربان کر دی. اللہ نے کہا خدیجہ یہ آپ نے دولت قربان نہیں کی, میں نے دولت قربان کی ہے. کسی کی دولت اتنی پاک ہو اللہ اپنی طرف نسبت دے. نہیں
نہیں پہنچا پایا. آئیں ذرا میں جملے کو پیش کر دوں. عزیزان کی بات آئی ہے تو مکمل کر کے آگے بڑھوں گا. عزیزان گرامی, قرآن میں ہے نا, سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے. جنت کا سارا نظارہ سورہ رحمان نے پیش کیا, اور وہاں پہ آیت ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے جنوں انسانوں, کس کس اپنے رب کی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو کوئی ابو طالب اپنی ساری سرداری کو اپنے بھتیجے پہ قربان کر دیں, جناب خدیجہ ساری دولت قربان کر دیں. جملے کو غور سے سنیے گا, جب نتیجہ دے دوں تو نعرہ آنا چاہیے, سارے مجمع کی توجہ ہو, پورا خون جگر لگا کے پیش کر رہا ہوں. جناب ابو طالب نے جو کچھ تھا پروردگار کے مقابلے میں محدود, غور سے سنیے گا, محدود. جناب خدیجہ کی دولت محدود, کا پروردگارہ محدود حیثیت تھی, سب کچھ تیرے حبیب پہ قربان کر دیا. اے جناب خدیجہ آپ نے کیا کیا؟ کہ پروردگارہ محدود حیثیت تھی, جو دولت تھی تیرے حبیب پہ قربان کر دی. اللہ نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تم دونوں کی حیثیت محدود تھی, میری حیثیت لامحدود. اے ابو طالب میرے لامحدود خزانے میں جو سب سے انمول تھا وہ علی تھا. اے ابو طالب میں نے اپنا علی آپ کو دیا. اے خدیجہ میرے لازوال خزانے میں جو سب سے لازوال تھی وہ فاطمہ, میں نے اپنی فاطمہ آپ کو دی. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. دو گراں قدر موتی آئیں گے, ایک سبز ہوگا دوسرا سرخ ہوگا. سبز حسن مجتبی, جو سرخ ہے وہ حسین ابن علی. آپ دونوں کی حیثیت محدود تھی, میں نے لامحدود بنا دی. میں نے حیثیت کو لامحدود بنا دیا. ہر چیز دنیا میں محدود تھی. اے ابو طالب میں نے اپنا لازوال علی آپ کو دے دیا. اب کائنات تک یہ لازوال آپ کے پاس رہے گا. جب بھی کہا جائے گا علی تو کہا جائے گا ابن ابی طالب. اے خدیجہ آپ کی دولت کو زوال آنے والا تھا, ہم نے لازوال فاطمہ آپ کو عطا کر دی. اب جب بھی فاطمہ کا نام آئے گا آپ سے نسبت آئے گی, تو آپ کی بھی میں نے حیثیت کو لازوال بنا دیا. دو لازوال علی و فاطمہ میں نے آپ کو عطا کر دیے. عزیزان گرامی جنہوں نے اس طرح سے کیا ہو اللہ اس کو اپنی طرف نسبت دے. یہ میں نے ساری تمہید باندھی, اسے ایک جملے کے لیے وقت گزر گیا ہے, مجھے نہیں معلوم کس وقت سننا چاہیں گے. عزیزان گرامی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اس نے کہا ثار اللہ, اگر بات پہنچ رہی ہو, حسین ثار اللہ, اللہ بدلہ لے گا. اب اگر کوئی مختار بدلہ لے تو جیسے آپ پہلے دیکھتے چلے آئے ہیں, دیکھ کے فوراً گواہی دیجئے مختار کو توفیق ہی اللہ کی طرف سے تھی. یہ ایسی توفیق ہے کہ نصیب ہو ہی نہیں سکتی تھی خون حسین کا بدلہ لینے کی, جب تک کہ کسی کا دل اتنا پاک نہ ہو کہ وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو. اگر بات پہنچ گئی ہو. اب جناب مختار تیار ہوئے, میں اپنے الفاظ میں پیش کروں گا, آرام آرام سے پیش کروں گا, اگر دل کرے تو داد دیجیے گا, نہیں تو خاموش سے سنیے گا. آئیں ذرا میں پیش کر رہا ہوں اپنے انداز سے. جناب مختار چلے, ایک مرتبہ اپنے سر پہ وہی خول رکھا, زرہ پہنی اور تلوار حمائل کی, گھوڑے پہ سوار ہوئے, فوراً میدان میں اترے. کہا میں زمین پہ آنا چاہتا ہوں. جیسی زمین پہ اترے زمین قدموں کے بوسے دینے لگی, آسمان سے لبیک کی صدائیں آنے لگیں, ہوائیں سایہ کر رہی تھی, ہر طرف سے لبیک کہا جا رہا تھا. یا لثارات الحسین, کوئی حسین کہہ رہے تھے, اے مختار یہ میری عطا کر دی عزت ہے. اور جناب مختار میدان میں اترے. جہاں پہ اترتے تھے ہر انسان دیکھ کے گواہی دیتا تھا کہ آج محسوس ہو رہا ہے کہ واقعاً اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا ایسا ہوتا ہے.
ہر کوفے کے اندر آدمی کے اوپر ایک ہیبت تھی، ایک جلال تھا، اور بڑے بڑے دشمنان اہل بیت بلوں میں گھس رہے تھے۔ جناب مختار نے کہا سب کو بتا دو کوئی بھی دشمن اہل بیت محفوظ نہیں ہے، کہیں پہ چلا جائے محفوظ نہیں، غاروں میں چھپ جائے میں نکال کے ماروں گا، بلوں میں گھس جائے میں نکال کے ماروں گا۔ جب تک ایک ایک دشمن حسین ابن علی کو، علی ابن ابی طالب کو، ایک ایک دشمن کو، جب تک کہ ان دونوں کے ایک ایک دشمن کو مار نہ لوں میں چین نہیں لوں گا، آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ میری ماں کو خبر دے دینا مختار تب تک پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائے گا جب تک کہ حسین کے دشمنوں کا بدلہ نہ لے لے۔ تو آج سارے یزیدیوں کو خبر کر دو مختار کے ماننے والے آج بھی زندہ ہیں۔ مروانیوں کو بتا دو بلوں میں گھسنے کا فائدہ نہیں۔ آج بھی چاہے کہیں پہ بھی داعش والے ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، کسی کو بھی جب ایک مرتبہ جناب مختار کے ماننے والوں کو دوبارہ دیکھنا ہوگا تو سامنا ویسا ہی ہوگا جیسا کوفے میں 64 ہجری میں ہوا تھا۔ عزیزان گرامی، میں نے وعدہ کیا تھا، وقت گزر گیا ہے، لیکن جب جناب سید سجاد کے پاس خبر پہنچی تو آپ نے پہلی مرتبہ اظہار کیا اور کہا کہ مختار سے کہنا کہ حرملہ کا سر بھیجے۔ جب پہلی مرتبہ مولا سجاد بنی اسد کے ایک آدمی سے ملے نا، مولا کا ماننے والا تھا، کہا مولا بنی اسد آپ کو مانتے ہیں؟ مولا نے کہا ہاں مانتے ہیں، کیونکہ حضرت حبیب بن مظاہر اسدی تھے، مسلم نے اوسجا شہداء کربلا میں بہت زیادہ اسدی ہیں، وہ بھی اسدی تھے، بنی اسد سے تھے۔ مولا نے کہا ہاں لیکن تمہارے درمیان ہمارا ایک خون بھی ہے۔ کہا مولا کون؟ کہا حرملت ابن کاہل اسدی، کہ اس نے میرے بھائی کا تیر مارا تھا۔ کہ مولا اس سے ہم نے اعلان برات کیا ہے، کہ اسی لیے تم مجھے پسند ہو، کہ اگر خاندان کا ایک فرد بھی دشمن ہو تم اس کو نکال دیتے ہو۔ ہماری محبت میں ایک فرد بھی اگر برا ہو، دشمن اہل بیت ہو، اس سے اعلان بیزاری کرتے ہو۔ امام سجاد علیہ السلام کو جب مختلف لوگ ملتے رہے تو وہ بتاتے تھے کہ کس طرح سے مختار بدلے لے رہا ہے۔ جناب مختار نے ایک معمور بنا لیا، معمول، ایک ایک دشمن اہل بیت کو پوچھتے بتا تو نے کربلا میں ظلم کون سا کیا تھا، اور پھر اس کو وہی سزا دیتے جو اس نے ظلم کیا تھا۔ بجدل سے پوچھا تو نے کیا کیا تھا میدان کربلا میں، تو اس نے کہا میں نے حسین کی انگلی کو کاٹا تھا۔ تو جناب مختار رونے لگے، کہا تو نے انگلی کو کیوں کاٹا؟ کہا میں نے شہادت کے بعد انگلی کو کاٹا تھا۔ کہ کیوں؟ کہا میں انگوٹھی اتارنا چاہتا تھا، انگوٹھی اتر نہیں رہی تھی۔ جناب مختار بہت تڑپے، بہت روئے، کہا کہ تو نے زہرا کے بیٹے کی انگلی کو کاٹا؟ تو اس نے اپنے ہاتھ دکھائے، کہا دیکھ میرے دونوں ہاتھ خشک ہو گئے۔ کہا کیسے؟ کہا جب میں نے انگلی کو کاٹا تو میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ عماریاں نور کی اتر رہی ہیں۔ روایت کو مکمل نہیں کر پاؤں گا۔ کہا میں فوراً دوڑ کے درختوں کے پیچھے چھپ گیا، جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ وہاں سے کچھ انوار باہر آ رہے۔ پہلا نور آیا، وہ حسین ابن علی کے سرہانے بیٹھا اور گردن کے نیچے دونوں ہاتھ رکھے اور بہت زور زور سے رونے لگا، اور اس نور نے بار بار ایک ہی جملہ کہا، ہائے میرا نواسہ حسین۔ کا دوسرا نور آیا، وہ اس پہلے نور کے ساتھ آ کے بیٹھا اور وہ حسین ابن علی کے دائیں طرف پسلیوں کی طرف بیٹھے، اور اس نور نے بار بار کہا ہائے میرا بیٹا حسین۔ کا اتنے میں تیسرا نور آیا، وہ اس دوسرے نور کے سامنے بیٹھا اور اس نے کہا ہائے میرا بھائی حسین۔ کہا یہ تینوں رو رہے تھے، اتنے میں ایک اور عماری اتری، اس سے 3 اور نور باہر آئے۔ جو سب سے آگے بی بی تھی، وہ نور ایک برقعے میں تھا، اس نے جیسے ہی زمین پہ قدم رکھا یہ تینوں انوار تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ کہا بس یہ ریاض القدس سے پیش کر رہا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں نہ آئے، مرحوم قزوینی نے لکھا ریاض القدس میں۔ کہا یہ تینوں انوار کھڑے ہوئے اور وہ جو پہلا نور تھا وہ بہت تیزی سے آگے بڑھا اور اس بی بی کو سینے سے لگا۔ اس بی بی نے کہا بابا میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ شب جمعہ ہے، آخری شب جمعہ ہے ماہ رمضان کی۔
کہ اس وقت حسین ابن علی کے گلے سے آواز آئی، اماں یہ جو جھاڑیوں میں چھپا ہے اس نے میری انگلی کو کاٹا ہے۔ تو اس وقت جناب سیدہ نے فوراً آواز دی، پروردگارہ اس کے ہاتھوں کو خشک کر دے، تو کہ میرے ہاتھ اس وقت خشک ہو گئے۔ جناب مختار نے بہت گریہ کیا، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، میں نے وعدہ کیا تھا نا جناب رباب سے متعلقہ تھوڑے سے جملے پیش کروں گا۔ میدان کربلا 11 محرم کا دن ہے، اور روایت کے الفاظ ہیں جیسے ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں نا، اس طرح سے ساری بیویاں میدان کربلا میں بکھر گئیں۔ کوئی بیوی کسی لاشے پہ چلی گئی، کوئی کسی لاشے پہ چلی گئی، ہر بیوی اپنے اپنے شہید کو آواز دے رہی تھی۔ کوئی کہتی تھی علی اکبر، ایک بیوی بار بار کہتی تھی عباس۔ روایت کے الفاظ ہے جناب ام کلثوم بار بار جناب عباس کو پکارتی تھی۔ ساری بیویاں میدان کربلا میں بکھر گئیں، لیکن 2 بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں۔ تاریخ کے الفاظ یہ ہیں، روایت یہ کہتی ہے کہ یہ 2 بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں، یہ دونوں بیویاں صرف امام حسین کے لاشے کے کنارے کھڑی رہی، کسی اور لاشے پہ نہیں گئیں، کسی کو تلاش نہیں کیا، کسی کو نہیں پکارا۔ کون کون سی یہ 2 بیویاں ہیں؟ پہلی بیوی جناب زینب کبریٰ ہے۔ روایت کے الفاظ ہے جناب زینب کبریٰ صرف امام حسین کے لاشے کے کنارے کھڑی رہی، بیوی کے ہاتھ پس سے گردن بندھے تھے اور ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگارہ پنجتن کی آخری قربانی ہے، یہ آخری ہے پنجتن کا حسین، پروردگارہ ہم نے سب کچھ تیری راہ میں دے دیا ہے، ہماری قربانیاں قبول فرما۔ عجیب انداز ہے نا زینب کبریٰ کا۔ امام سجاد کہتے ہیں کہ میری پھپھی نے میرے بابا کا طواف کیا، کعبہ کا طواف کرتے ہیں نا، جناب زینب نے طواف شروع کیا سید الشہداء کا، اور پھر فرماتے ہیں کہ طواف کرنے کے بعد رو کے ایک جملہ کہا۔ کیا کہا؟ کہا اماں آپ نے کہا تھا آخری مرتبہ حسین کا، میری طرف سے بوسہ دے دینا۔ اماں ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں ہے کہ میں حسین کا بوسہ دے سکوں۔ کہ پورے جسم کا طواف کرنے کے بعد کہا اماں ایک انگوٹھی کے نگینے کے برابر جگہ نہیں ہے جسم پہ، کہ اتنے زخم ہے حسین ابن علی کے لاشے پہ۔ میں نے یہ ساری تمہید باندھی ہے ان جملوں کے لیے، اگر خدا را ایک مرتبہ میری طرف دیکھیے گا کیا الفاظ ہیں۔ روایت کہتی ہے وہ جو دوسری بیوی تھی ان کا نام رباب ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ رو رو کے ان کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں، ان کے ہاتھ بھی پس گردن بندھے تھے، اور وہ ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، اے میرے آقا حسین، اے میرے مولا حسین، اے میرے سرتاج حسین۔ میرے پاس آپ کی 2 نشانیاں تھیں، آپ کی ایک بیٹی ایک بیٹا، میں نے آپ کا بیٹا آپ پہ قربان کر دیا، جب موقع ملے گا آپ کی بیٹی کو آپ کی بہن پہ قربان کر دوں گی۔ ایک جملہ کہہ رہی تھی بی بی، اے میرے آقا میرے ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں، اگر ہاتھ کھلے ہوتے نا تو میں آپ کے لاشے پہ کہیں سے لا کے مٹی ڈال دیتی، اگر میرے سر پہ چادر ہوتی نا میں اپنی چادر سے آپ کو کفن دے دیتی، میرے سر پہ چادر نہیں کہ میں آپ کو کفن دے سکوں۔ پھر بی بی نے رو کے کہا میرے آقا آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا، میرا آپ سے وعدہ جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی۔ روایت کے الفاظ ہیں جیسی صبح ہوتی نا بی بی ایک کوزے میں پانی لیتی دھوپ میں رکھ دیتی ہیں، اور کیا کرتی خود بھی دھوپ میں بیٹھ جاتی، ایک ہاتھ سر پہ رکھتی کہتی واہ حجابا، دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھتی کہتی واہ حسینا واہ علی اصغرا۔ بس بھئی میں نے سارے مصائب نہیں پڑھے،
اور نہ ہی سارے مصائب پڑھ سکتا ہوں، جناب رباب کے مصائب بہت زیادہ ہیں۔ میں نے مجھ سے جو درخواست کی گئی تھی وہ صرف جملے پیش کر رہا ہوں اور تمام کر دوں گا، آپ لوگ اس سے آگے کے جملے برداشت نہیں کر پائیں گے۔ 11 محرم کو بی بی چلیں جناب رباب، جب جا رہی تھی روتے ہوئی جا رہی تھی، ایک مرتبہ چہلم سے پہلے رہائی مل گئی، رہائی کا ملنا تھا، جناب رباب نے رونا شروع کیا، ساری بیویاں زمین پہ بیٹھی تھی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا سجاد ان سے کہو شہداء کے سر واپس کر دیں۔ روایت کے الفاظ ہے پہلا جو سر آیا بڑا ننھا سا سر تھا، جناب رباب نے اپنے برقعے کا دامن پھیلایا، کہا لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو۔ جیسے ہی سر لیا نا ایک ہی رو کے جملہ کہا علی اصغر اب مثلوں کا تنہر، بیٹا کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے، اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے، آخری شب جمعہ ہے، آخری شب جمعہ، نہیں معلوم ہم میں سے کون اگلے برس ہو کون نہ ہو، ماہ رمضان کی پروردگار ہمیں اگلے برس پھر دوبارہ مہلت دینا ہم عزاداری کر سکیں۔ سنیں گے میں 5 منٹ اور لوں گا، بس میں نے مکمل کر دیا، 4 سے 5 منٹ کی زحمت دوں گا۔ ایک مرتبہ جناب علی اصغر کے سر کو لیا، بہت دیر تک روتی رہی، کہا علی اصغر تجھ جیسے بچوں کو نہر نہیں کیا جاتا، اونٹوں کو نہر کیا جاتا، یہ تجھے کس نے نہر کر دیا؟ بس میں 3 دن تک بیویاں روتی رہی۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں سب بیویوں سے کہہ دیں کل صبح ہم مدینے واپس جا رہے ہیں، سب بیویاں تیار رہیں۔ اگلا دن نمودار ہوا، فجر کے بعد امام سجاد نے آواز دی پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں لیکن آپ کی ماں رباب کا پتہ نہیں، آج صبح سے نہ جانے کہاں چلی گئی ہیں، فجر کی نماز کے بعد نکلی تھی اب تک واپس نہیں آئے۔ امام سجاد تڑپ کے رونے لگے گا پھوپھی اماں مجھے پتا ہے میری ماں کہاں گئی ہے، بیویوں سے کہیں سامان باندھے چلیں راستے سے ماں کو لے لیں گے۔ ایک مرتبہ جب بیویاں چلی نا، ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے، آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان میں ایک ننھی سی قبر سے ودا کرنے گئی ہے، ایک چھوٹی سی قبر سے ودا کرنے گئی ہیں۔ امیر جب دیکھئے گا جیسے ہی جناب زینب وارد ہوئی زندان میں، روایت کے الفاظ ہیں جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے، جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی اور ایک ہی جملہ کہتی تھی سکینہ تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا، اور میری بچی قبر سے اٹھو ہم مدینے واپس جا رہے ہیں، بیٹی اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں۔ فوراً امام سجاد آگے بڑھے، اپنی ماں کا بازو تھاما، کا مادر گرامی بس کیجئے، ایک بازو جناب زینب نے پکڑا اٹھایا قبر سے، کہا بس کیجئے۔ بس بھئی آخری جملے سن لیجئے، میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا اتنا تفصیل سے، آپ ہی لوگوں نے کہا وہ پڑھ دیجئے مصائب۔ بس بھئی امام سجاد نے کہا مادر گرامی چلے، بڑی مشکلوں سے لے کے چلے، جیسے ہی چلے نا تو ایک مرتبہ جیسے ہی یہ قافلہ دمشق سے باہر نکلا تو جناب زینب نے آواز دی بیٹا سجاد ذرا قافلے کو روک دو، قافلہ رکا، جناب زینب نے آواز دی بیویوں ذرا دوبارہ دمشق کا رخ کرنا، ساری بیویوں نے دمشق کا رخ کیا، کہا بیویوں گواہ رہنا سکینہ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں واپس آؤں گی، بی بی میرا وعدہ میں واپس آؤں گی۔ قافلہ چلا، روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ قافلہ سالار نے آواز دی سید سجاد یہاں سے قافلہ مدینے بھی جاتا ہے کربلا بھی جاتا ہے، کربلا کا نام آنا تھا کہ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ تڑپ کے رونے لگیں بیٹا سجاد سب بیویاں کہہ رہی ہیں کچھ دیر کے لیے ہمیں کربلا لے چلو، ہم لاشیں چھوڑ کے آئے تھے ہم نے قبریں نہیں دیکھیں، ہمیں ایک مرتبہ روزوں کی زیارت کرا دو۔ چلیں بھئی بیبیاں، میں نے سارا مصائب چھوڑ دیا، مجھے چہلم کے مصائب نہیں پڑھنے۔ جیسے ہی پہنچی نا بیبیاں تو جناب جابر موجود تھے، سب کے ذہنوں میں روایت ہے، مجھے آگے پیش نہیں کرنا۔ اب کوئی کئی دنوں سے کسی اپنے کو تلاش کر رہا ہو، امام سجاد نے جیسے جناب جابر کو دیکھا خود ہی سینے سے لگایا، کہا جابر مجھے میرے بابا کا کسی نے پرسہ نہیں دیا،
کسی نے نہیں کہا اب یتیم ہو گئے. جابر ہاں ہونا قتل الرجال ہونا, یہاں ہمارے مرد مارے گئے. بتانے لگے مصائب کو. پھر خود ہی کہا اے جابر آپ ذرا کچھ دور چلے جائیے. جناب جابر نے کہا مولا میں نابینا ہوں, میں کچھ نہیں دیکھ سکتا. مولا نے کہا دیکھ نہیں سکتے, سن تو سکتے ہیں, ابھی میری پھپھیاں بیان کریں گی. بس بھی آئیں, تمام کر دیا, میں نے مکمل کر دیا. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے آواز دی کہ بھیا میں شام سے لٹ کے آئے ہوں. بھیا میں جب بھی آپ سے ملنے آیا کرتی تھی آپ کھڑے ہو کے میرا استقبال کرتے تھے. اے حسین میرا استقبال کرو, حسین مجھے گلے سے لگاؤ, میرے پاؤں بڑے زخمی ہیں. ایک مرتبہ امام سجاد نے بازو تھاما کہ مادر پھوپھی اماں میرے ساتھ آئیں, میں بتاتا ہوں میرے بابا کی قبر کہاں ہے. ایک مرتبہ جناب زینب قبر پہ گر گئیں, رو رہی تھی, گریہ کر رہی تھی. امام سجاد نے دیکھا کہ بیویاں روتے روتے مر جائیں گی, کہا پھوپھی اماں بس کیجئے. سب بیویوں سے کہ اٹھیں. جب بیویاں اٹھی نا تو جناب زینب نے خود ہی پوچھا بیٹا سجاد یہ ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ کہا مادر گرامی یہ میرے بھیا علی اکبر کی قبر ہے. ساری بیویاں دوبارہ گر گئیں. پھر امام سجاد نے اٹھایا, پھر پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ کہا قاسم کی. قبریں پوچھتی جا رہی تھی, بیویاں گر کے روتی جا رہی تھی, میں نے تمام کر دیا. ایک مرتبہ جناب زینب نے سوال کیا بیٹا سجاد آپ نے ساری قبریں بتا دی لیکن میرے بھیا عباس کی قبر نہیں بتائے. کہا پھوپھی اماں میرے ساتھ چلے, میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے. جب بیویاں جا رہی تھی نا, میرے طرف دیکھیے گا, جناب زینب بیویوں کے سامنے کھڑی ہو گئیں, راستہ روک کے کھڑی ہو گئیں. کہا بیویوں سب کچھ بتا دینا میرے بھیا عباس کو, بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار میں لے گئے تھے, بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے, بتا دینا ہمیں بازاروں میں لے گئے تھے, لیکن مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی, میرے بھائی کی غیرت برداشت نہیں کرے گی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بس بھی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا, میں اتنا تفصیل سے نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے جناب رباب کے مصائب مکمل نہیں کیے. ہاتھوں کو بلند کریں, میں ایک ہی واسطہ دوں گا. 3 دن تک کربلا میں رہیں بیویاں امام سجاد کے ساتھ. تیسرے دن امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں بیویوں سے کہہ دیں کل صبح ہم مدینے واپس جا رہے ہیں. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا اپنی اپنی دعاؤں کے لیے, طلب کے لیے. شب جمعہ شب دعا ہے, ماہ رمضان کے آخری شب جمعہ ہے. دوبارہ سب بیویاں تیار تھیں لیکن جناب رباب تیار نہیں تھیں. آئے امام سجاد, آ کے پوچھا مادر گرامی کیا بات ہے آپ تیار نہیں ہیں؟ تو جناب رباب نے ایک جملہ کہا بیٹا سجاد جب کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے نا اور اپنے وطن واپس جاتی ہے, اپنے میکے جاتی ہے, تو وہ اپنے شوہر کی نشانیاں ساتھ لے کے جاتی ہے. میرے پاس حسین کی 2 نشانیاں تھیں, ایک علی اصغر ایک سکینہ. سکینہ شام میں رہ گئے, علی اصغر کربلا میں ہے. میں مدینے جاؤں تو کس منہ سے جاؤں؟ کہا مادر گرامی اب کربلا میں کیا کیجئے گا؟ واپس نہیں جا رہی تھی, بی بی کہتی تھی مجھے یہیں پہ رہنے دیجئے, میں کربلا سے نہیں جاؤں گی. تو پوچھا امام سجاد نے مادر گرامی اب کربلا میں کیا کیجئے گا؟ جانتے کیا کہا جناب رباب نے؟ کہا بیٹا سجاد میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں گے, میں قبروں کی صفائی کیا کروں گی. اگر کوئی زائر آئے گا میں بتاؤں گی یہاں علی اصغر کو تیر لگا تھا, یہاں میرے مولا کی قبر ہے, یہاں میرے مولا کو ذبح کیا. میں ساری زیارتیں بتاؤں گی. کیا نہیں مادر گرامی میری غیرت برداشت نہیں کرتی میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ ابھی یہاں روضے تعمیر نہیں ہوئے تھے کربلا میں. واپس چلی گئیں جناب رباب. پروردگارہ واسطہ اس اجڑی ماں کا, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, آل سعود کو, آل خلیفہ کو, داعش کو غارت فرما, مومنین کی حفاظت فرما. پروردگارہ جہاں جہاں مومن بسیں سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ
جناب رباب کا جب آخری لحظہ تھا نا تو یہی کرتی تھی بی بی. جیسی مدینے میں روایت میں نے خود پڑھی ہے, معالی سبتین میں مرحوم مازن درانی نے لکھا ہے کہ 6 مہینے آزادی کے بعد رہائی ملی نا مدینے میں, بی بی صرف 6 مہینے زندہ رہی, یا 6 مہینے جناب لیلا اور 4 مہینے جناب رباب. کیا روایت کے الفاظ ہیں؟ مرحوم مازن درانی کہتے ہیں کہ بی بی بیٹھی رہتی تھی دھوپ میں, صحن میں, اور روتی رہتی تھی. دھوپ میں پانی رکھتی, جب وہ گرم ہو جاتا تو پیتی. گرم پانی پینے کے بعد کہتی واہ حسینہ, سر ایک ہاتھ سینے پہ دوسرا ہاتھ سر پہ, واہ حجابہ. خود جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد ماں سے کہو سائے میں آ جائے, آپ کی ماں بہت بیمار ہے. امام سجاد آ کہا مادر گرامی آپ سائے میں آ جائیے. کہا بیٹا سجاد آپ جانتے ہیں میں نے کربلا کی تپتی ریت پہ آپ کے بابا سے وعدہ کیا میں کبھی سائے میں نہیں جاؤں گی. کہا مادر گرامی اب میں بیٹے کی حیثیت سے نہیں امام کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں, سائے میں آ جائیے. فوراً بی بی نے ہاتھوں کو بلند کیا, کہا پروردگارا میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں کبھی سائے میں نہیں جاؤں گی. امام سجاد نے کہا پھپھی اماں میری ماں کا بازو تھا, میں ایک بازو جناب زینب نے پکڑا, دوسرا بازو امام سجاد نے پکڑا. جیسے ہی جناب رباب کو زمین سے اٹھایا نا بی بی نے ہاتھوں کو بلند کیا, کہ پروردگارا میرے وعدے کی لاج رکھ لے میں سائے میں نہیں جاؤں گی. امام سجاد نے آواز دی پھپھی اماں میری ماں کو لٹا دے, ان کی روح پرواز کر گئی. پروردگارا اس ماں کا واسطہ جتنے بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما, مقروضوں کا قرض ادا فرما, بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. جو مومنین موجود ہیں سب کو زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما, آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما, امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. الفاتحہ قبلها الصلوات.